निफास जो है आपको मैंने बताया है कि वो किसको कहते हैं, जब बच्चे की पैदाइश का जो के बाद जो ब्लीडिंग शुरू होती है। अब इसमें देखिए कि निफास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। इसके मैक्सिमम डेज 40 होते हैं निफास के, 40 दिन मैक्सिमम डेज हैं इसके जो शरीयत मुतहरा ने मुकर्रर किए हैं, लेकिन मिनिमम कोई नहीं है। ज़ीरो ब्लीडिंग, बच्चे की पैदाइश के बाद कोई ब्लड नहीं आ सकता, नहीं आएगा, ये ज़ीरो ब्लीडिंग है। तो निफास की कमी की जाने की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। निस्फ से ज़्यादा बच्चा जो है वो पैदा जब हो रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, उस टाइम अगर निस्फ से ज़्यादा बच्चा जो है वो बाहर निकल आए, तो उसके बाद अगर कोई एक घड़ी के लिए भी खून आया है, ब्लड आया है, तो वो निफास है। उससे पहले वो चेकअप कराने के लिए गई और डॉक्टर ने अंदर हाथ मार के चेक किया तो ब्लड आ गया, हल्की हल्की ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो वो जो है ना इस्तिहाज़ा का ब्लड है, वो पीरियड्स नहीं है कि और जो है वो नमाजें छोड़ दे। पेन शदीद तरीन हो रही हैं, पेन आ रही हैं, और बच्चे की पैदाइश का टाइम भी बहुत करीब है, नमाज का टाइम है, यानी कि नमाज इशारे से पढ़े, लेट कर पढ़े, तकलीफ़ में बैठ कर पढ़े, जैसे ही पढ़ी जाएगी। नमाज मुआफ़ नहीं है, नमाज अगर छोड़ेगी गुनाहगार होगी। ठीक है, तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है, सुनन नवाफिल अगर नहीं पढ़ सकती ना पढ़े, लेकिन एटलीस्ट फ़र्ज़ लाजिम पढ़े। बच्चे की यानी कि पैदाइश के बाद जब बच्चा आधा से ज़्यादा बाहर आ जाता है, उस वक़्त जो ब्लड स्टार्ट होता है वो निफास कहलाता है। उससे पहले आने वाला जो ब्लड है, ख़्वाह वो पूरे 9 मंथ के दौरान आ रहा है या जब आखिरी डेज हैं, लास्ट डेज आ गए हैं, उसमें ब्लड आना शुरू हो गया है, चेकअप वगैरह करवाया है, तो वो सब जो है वो दिन पाकी के ही होंगे, उसमें नमाजें पढ़नी होंगी। एक बार फिर दोहरा देती हूँ, निफास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। निस्फ से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी खून आया तो वो निफास है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़माना 40 दिन रात है। निफास की मुद्दत का शुमार उस वक़्त से होगा कि आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया हो। तो इस बयान में जहाँ बच्चा होने का लफ्ज़ आएगा, इसका मतलब क्या है? आधे से ज़्यादा बाहर आ जाना, बच्चे का सर और बच्चे का आधा धड़ कम से कम बाहर आ जाएगा, तो फिर ये निफास के अय्याम शुरू होंगे, उससे पहले नहीं। किसी को 40 दिन से ज़्यादा ब्लड आया तो अगर इसके पहली बार बच्चा पैदा हुआ है तो या याद ही नहीं कि इससे पहले बच्चे पैदा होने में कितने दिन खून आया था, तो 40 दिन रात निफास है, बाकी जो है वो इस्तिहाज़ा है। जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफास है, और जितना ज़्यादा है वो इस्तिहाज़ा है। फ़र्ज़ करें पहले बच्चे की डिलीवरी हुई तो आदत क्या थी? आदत ये थी कि बच्चा जो है वो औरत जो है वो 8 दिन बाद पाक हो गई थी, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद पाक हो गई थी, 21 दिन के बाद उसको ब्लड आना बिल्कुल बंद हो गया था, वो पाक हो गई थी। तो अब नेक्स्ट जब डिलीवरी होगी, भले वो 3 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, जब भी होगी, तो औरत को अगर याद है कि पहला जो बच्चा मेरा पैदा हुआ था उसकी तो मेरे जो अय्याम थे वो 21 थे, 10 थे, जितने भी थे, और उसको याद रहा कि मेरी जितने दिन ब्लीडिंग रही थी, तो उसको इस दिन भी यही देखना होगा। ठीक है, अगर इसमें आप देखना होगा कि ये बच्चे मेरे इतने दिन पूरे हो गए हैं, ब्लीडिंग रुक गई है, तो अब क्या करना होगा? आगे नमाजों के लिए उसको गुस्ल करना होगा, नमाजें शुरू करनी होगी। तो 40 दिन रात निफास है, बाकी इस्तिहाज़ा है। और जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफास है, और जितना ज़्यादा है वो इस्तिहाज़ा है। जैसे आदत 30 दिन की थी और इस बार 45 दिन आया है, तो 30 दिन जो हैं निफास के हैं और 15 दिन इस्तिहाज़ा के हैं। बच्चा पैदा होने से बेशतर यानी कि पहले जो खून आया वो निफास नहीं है बल्कि इस्तिहाज़ा है, अगरचे आधा बच्चा जो है वो बाहर आ गया है, हमल साकित हो गया है और इसका कोई अज़ुव बन चुका है। अज़ुव क्या कहते हैं? बॉडी पार्ट को होता है, ऐसे मिसकैरेज भी हो जाते हैं। तो अगर वो साकित हो गया है, बच्चा हमल ज़ाया हो गया है, तो इसका कोई अज़ुव बन चुका है, जैसे हाथ है, पाँव है, उंगलियां हैं, तो ये खून जो है ये निफास का खून है, बच्चे का अज़ुव बना हुआ है। तो ये अब जो ब्लीडिंग होगी बच्चा ज़ाया होने के बाद, ये निफास कहलाएगी। ठीक है, वरना अगर 3 दिन रात तक रहा और इससे पहले 15 दिन पाक रहने का ज़माना गुजर चुका है, तो ये हैज़ है। और जो 3 दिन से पहले ही बंद हो गया, अभी पूरे 15 दिन तहारत के नहीं गुजरे थे, तो अब ये इस्तिहाज़ा है। पेट से बच्चा इनके काट कर निकाला गया, तो इसके आधे से ज़्यादा निकालने के बाद जो है वो निफास शुरू होगा। जैसे आजकल सिज़ेरियन हो रहे हैं,
سی سیکشن وغیرہ کیا ہوا ہے بچے کا، تو اس پہ بچہ آدھا جب نکلتا ہے تو اس وقت پھر وہ نفاس کی حالت شروع ہوگی۔ حمل ساکت ہونے سے پہلے بلڈ آیا کچھ بعد کو، تو پہلے والا استحاضہ ہے، بچہ ضائع ہونے سے پہلے جو آیا وہ جو ہے استحاضہ کا تھا، اور بعد والا جو آیا بچہ ضائع ہونے کے بعد یعنی کہ اسقاط حمل کے بعد جو آیا تو وہ نفاس ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی عضو بن چکا ہو، عضو بننا ضروری ہے، ورنہ پہلے والا اگر حیض ہو سکتا ہے تو حیض ہے، ورنہ تو استحاضہ ہے۔ حمل ساکت ہوا اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی عضو بنا تھا یا نہیں، نہ یہ یاد ہے کہ حمل کتنے دن کا تھا، کہ اسی سے عضو کا بننا ظاہر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ 120 دن ہو گئے ہیں تو عضو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عضو جو ہے 120 دن جب گزر جاتے ہیں پریگنینسی کو تو پھر عضو جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی عضو بن جاتا ہے، تو لہٰذا اگر اس سے پہلے کی پریگنینسی ہے تو حمل ساکت ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہے۔ اگر بعد اسقاط کے خون ہمیشہ کو جاری ہو گیا تو اسے حیض کے کم حکم میں سمجھیں گے کہ حیض کی جو عادت تھی اس کے گزرنے کے بعد نہا کر نماز شروع کریں۔ فرض کریں عضو نہیں بنے تھے، ابھی ارلی ڈیز تھے پریگنینسی کے، 15 دن گزرے تھے، 1 مہینہ ہی گزرا تھا، ابھی عضو نہیں بنے تھے، تو پھر کیا ہے کہ اب حمل ساکت ہو گیا ہے تو صرف حیض کے دن ہوں گے۔ پہلے جیسے حیض آیا کرتا تھا، پیریڈز ہوا کرتے تھے 5 دن 7 دن 9 دن 4 دن 10 دن، جتنے دن بھی پیریڈز ہوا کرتے تھے، تو اب حمل چونکہ ضائع ہوا ہے، بچہ ضائع ہوا ہے، مسکیریج ہو گیا ہے، تو عضو نہیں بنے ہوئے تھے، تو اب عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنی عادت کو دیکھے گی کہ اس کی جو پیریڈز کی عادت ہے وہ کتنے دن کی عادت ہے، اتنے دن کی عادت کہ وہ دن نکال کر وہ مائنس کر دے گی، آگے جو ہے طہر کے دن ہے غسل کرے گی، نمازیں پڑھے گی، بھلے بلیڈنگ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کیونکہ 120 دن کا حمل نہیں تھا، عضو نہیں بنے تھے، شریعت مطہرہ کے مطابق عضو نہیں بنے تھے، اور جو اسقاط حمل ہو گیا، ٹھیک ہے، مسکیریج ہو گیا، اب اس کے لیے حکم ہے کہ اب وہ عورت جتنی مرضی بلیڈنگ ہوتی رہے اپنی عادت کے دن صرف نکالے گی پیریڈز کے، اور اس کے بعد وہ نمازیں شروع کرے گی۔ آگے دیکھیے جی، 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں تو سب نفاس ہی ہے، اگرچہ 15 دن کا فاصلہ ہو جائے۔ اس کے رنگ کے متعلق وہی احکام ہیں جو حیض میں بیان ہوئے ہیں، یعنی کہ نفاس جو ہے بچے کی پیدائش کے بعد کا جو بلڈ آتا ہے اس کے بھی 6 ہی رنگ ہیں جو ہم نے حیض سے متعلق پڑھے تھے، رنگ بلڈ کے، وہی نفاس میں بھی ہوں گے، یعنی کہ پورے چلہ جو ہوتا ہے 40 دن کے اندر کبھی آگے کبھی رک گئے، کبھی آگے کبھی رک گئے، 40 دن کے اندر رہیں گے تو سارا یعنی کہ کیا ہوگا، حیض ہی شمار کیا جائے گا، نفاس شمار کیا جائے گا، وہ ناپاکی کا بلڈ ہے۔ 40 دن 40 راتیں گزارنے کے بعد اگر یہی صورتحال ہے تو پھر وہ حیض نہیں ہے، نفاس کا خون نہیں ہے، ناپاک یعنی کہ خون نہیں ہے، وہ استحاضہ کا ہے۔ اب 40 دن گزارنے کے بعد عورت کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھے، غسل کر لے، نمازیں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، سارے روزے اگر آئے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو روزے رکھے، کیونکہ اب 40 دن کا پورا کرنے کے بعد 15 دن کا جو گیپ ہے وہ آنا ضروری ہے، طہر کے پاکی کے دن آنے ضروری ہیں۔ تو یہ تو مسائل تھے نفاس کے۔ اب جو ہیں حیض و نفاس کے متعلق جو احکام ہیں، اب اس میں حکم کیا ہے، شریعت مطہرہ حکم کیا کرتی ہے کہ اگر عورت کو پیریڈز ہوئے ہیں یا عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو حیض اور نفاس والی جو دونوں عورتیں ہیں وہ کیا کریں، کون سے کام ہیں جو نہیں کریں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ قرآن مجید نہیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر یا زبانی، اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہیں۔ جو بحث ہوتی ہے نا آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کیا زبان تو پاک ہوتی ہے، زبان تو پاک ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے کہ شریعت کے اوپر افطرا خود بخود ہی اپنے پاس سے باتیں بنا لینی، اپنے پاس سے جو وسوسہ آ رہا ہے اس کو منہ سے نکال دینا، بول دینا زبان پاک ہوتی ہے، جب شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ مجھ جیسی ایک عام جو عورتیں ہیں، گھریلو عورتیں ہیں، کہ اگر وہ صبر سے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ زبانی کریں اور نہ ہی اس کو قرآن پاک کو چھوئیں۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی سورہ یا آیت لکھی ہو، اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ تھوڑا بہت سن کے مسئلہ تو آپ بس آخری حتمی بات لے کے اٹھ جائیں، ایسا نہیں کرنا، غور سے سننا ہے کہ کون سی کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں ہم قرآن پاک کو یعنی کہ پڑھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں، وہ آگے ذکر ہوں گی، ابھی ابتدا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر یا زبانی،
اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی سورہ یا آیت لکھی ہو، اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ جزدان میں، جسے غلاف کہتے ہیں، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں ہے۔ اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہنے اوڑھے ہوئے ہے قرآن مجید کا چھونا حرام ہے۔ یعنی کہ جو لباس پہنا ہوا ہے، زیب تن کیا ہوا ہے، آپ قمیض کے پلو سے یا دوپٹے کے پلو سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے۔ جو آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے، جو چادر بے شک دھلی ہوئی لی ہوئی ہے، ابھی آپ نے اپنی وارڈروب سے نکال کے نئی اوپر لی ہے چادر، چونکہ آپ حالت حیض میں ہیں، آپ ناپاک ہیں، چادر جو اوپر لی ہے آپ نے، شریعت مطہرہ کہتی ہے آپ اس سے بھی قرآن پاک کو یا کسی ایسے مقدس کاغذات کو جس پہ قرآن پاک کی سورہ لکھی ہوئی ہو اس کو نہیں چھو سکتے۔ تو لہٰذا اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کی آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہنے اوڑھے ہوئے قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ غرض اس حالت میں قرآن مجید اور کتب دینیہ پڑھنے اور چھونے کے متعلق وہی سب احکام ہیں جو اس شخص کے بارے میں ہیں جس پر نہانا فرض ہے۔ کہ جو معلمہ ہے اس کو حیض یا نفاس ہو تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے جو بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں، پڑھانے والی بچیاں ہیں، ٹیچرز ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں، ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ یعنی کہ حیض میں ہوں یا نفاس میں ہوں تو سانس کو یعنی کہ کوئی آیت پڑھا رہی ہیں تو سانس توڑ توڑ کر پڑھائیں۔ پاس بیٹھ کر پینسل سے قرآن پاک کو چھو کر سامنے بچی سبق سنا رہی ہے اور آپ سن رہی ہیں تو آپ پینسل کے ذریعے سے کوئی اور چیز لے کر اس کے ذریعے سے آپ قرآن پاک پہ رکھ کے آپ سن سکتی ہیں۔ بچی سنانے والی ہے، جہاں بچی غلطی کرتی ہے بجائے کہ پوری آپ آیت پڑھیں، جو مسٹیک ہے اس کی اتنی اس کو مسٹیک بتا دیں۔ اور اگر آپ بچی ابتدا میں پڑھ رہی ہے، جیسے قاعدہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، یسرنا القرآن ہے، مدنی قاعدے ایسے قاعدے پڑھا رہے ہیں، ان قاعدوں کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک جب پڑھا رہے ہیں تو اس میں ہجے کر رہے ہیں، ہجے کر کے پڑھا رہے ہیں، ہجے کر کے پڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بچے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ان کے لیے یعنی کہ احترام اپنی جگہ پر ہے، کوشش کریں کہ بلا وجہ بلا ضرورت قرآن پاک کو نہ چھوئیں، نہ ہاتھ لگائیں، نہ کریں۔ ہاں قرآن پاک کو اگر فرض کریں بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو والدہ محترمہ جو ہے ان کو پیریڈز ہیں، بچے کے گھر میں ٹیچر نے پڑھانے آنا ہے، کوئی بھی ہے تو آپ کیا کریں، پاک کپڑا لیں، صاف پاک کپڑا لیں، قرآن پاک کو اس کپڑے کے ذریعے سے اٹھا کے بچے کو جگہ پہ جہاں رکھنا ہے دے دیں۔ کسی اسٹوڈنٹ کو قرآن پاک پکڑانا ہے پاک کپڑے کے ساتھ، اگرچہ آپ نے چادر اوپر ساتھ پہ جو لی ہوئی ہے، دھلی ہوئی ہے، استری کی ہوئی، صاف ستھری ہے، کوئی اس میں گندگی، کوئی ناپاکی کچھ نہیں ہے، چونکہ آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے لباس، تو اس لیے اس سے آپ قرآن پاک کو نہ چھوئیں، یہ قرآن پاک کے لیے حکم ہے۔ اکثر سوال بیچ میں عرض کر لیتی ہوں، سوالات یہ آتے ہیں کہ باجی ہم نے جو لباس پہنا ہوتا ہے، ہم فینسی ڈریسز پہنتے ہیں کسی فنکشن میں جانے کے لیے، تو اب وہ کیا پیریڈز کے دنوں میں ہم نے پہنے تھے اور آ کے اتار کے رکھ دیے، تو کیا ہم ان کو پہن سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل بلا کراہت نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ حالت حیض کے دوران، حالت حیض میں ہیں اور آپ نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اب اس کے سے قرآن پاک کو پکڑنا یا قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔ الگ سے کپڑا پکڑیں، اس سے آپ لے لیں، اٹھا کے قرآن پاک کو کسی جگہ پہ شفٹ کرنا ہے، رکھنا ہے، بچے کو دینا ہے، خود رکھنا ہے ادھر ادھر، تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو معلمہ ہوتی ہیں، جو عالم دین تو خیر نہیں، معلمہ جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ پڑھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ تمام اذکار، کلمہ طیبہ، درود شریف وغیرہ، ایسے ہی آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق اور ناس ہے، سورہ حشر کی آخری آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ تیسری آیت، جو آخری تین آیتیں ہیں سورہ حشر کی۔ اور جتنی بھی قرآن پاک کے اندر دعائیہ آیات ہیں، جیسا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یا سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں، آیت کریمہ ہو جائے، یا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، سورہ آل عمران میں جو آیات ہیں، دعائیہ جو آیات ہیں جتنی بھی آیات دعائیہ ہیں قرآن پاک کے اندر میں، جو دعائیہ آیات ہیں سب دعائیہ آیات پڑھنا دعا کی نیت سے جائز ہیں۔ اور ہم سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ حشر کی آخری آیات، اور اس کے بعد جو ہے یہ کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے، آیت کریمہ ہے، ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے، نیت تلاوت قرآن نہ ہو، نیت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے۔ دیکھیں اللہ پاک کی جو آیت الکرسی ہے، کتنی خوبصورت آیا مبارکہ ہے،
کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو اس میں یعنی کہ ملکیت اور وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص ہے، قل کا لفظ ہٹا دیں، یا پہ قل کا لفظ ہٹا کر پڑھیں یا پھر سانس توڑ دیں۔ قل سانس توڑ دیا، پھر پڑھا هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بہترین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی کہ قل کا لفظ کیونکہ یہ نبی پاک سے خطاب ہے تو قرآن اس سے ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے نہیں۔ قل کا لفظ پڑھ کر سانس توڑ دیں یا پھر قل کا لفظ نہ پڑھیں۔ آپ چونکہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، آپ خود کو دم کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے اذکار میں یہ شامل ہے، تو ناپاکی کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں تو بدرجہ اولا یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ باوضو ہو کر اپنے اذکار جو نماز کے دنوں میں طہر کے دنوں میں کرتی ہے وہ اپنے اذکار جاری رکھے۔ تسبیحات جتنی بھی وہ کرتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، کلمات طیبات پڑھتی ہے، اللہ پاک کے پاک نام بابرکت نام لیتی پڑھتی ہے، اذکار کرتی ہے، ذکر کرتی ہے ان کا، تو جب ناپاکی کے ایام میں بھی اس کے لیے یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ وہ وضو کر کے وضو کے ان ایام میں، ناپاکی کے ان ایام میں بیٹھ کر اپنے سارے اذکار صبح و شام کے جو وہ کرتی ہوتی ہے وہ کرے۔ صرف نماز پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت منع ہے، وہ حرام ہے، باقی جتنے بھی اذکار ہیں وہ اپنے ان کے یعنی کہ ناپاکی کے ایام میں کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا لفظ قل ہٹا کر آپ اس کو یا تو قل کا لفظ پڑھ تلاوت کیا ہے تو سانس لے لیں بیچ میں، پھر پڑھیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جو سورہ کافرون ہے اگرچہ اس میں قل کا لفظ آتا ہے لیکن یہ قرآن پاک ہے، اس کو نہیں پڑھ سکتے سانس توڑنے کے علاوہ۔ پڑھانی ہے تو پڑھا سکتے ہیں، کسی کو سانس توڑ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اذکار میں ہماری سورہ فلق ناس شامل ہوتی ہے تو اس کو ہم اذکار کے طور پر دم کرنے کی نیت سے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے حصار کے لیے، بچوں کے حصار کے لیے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کا آپ نے فرق کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح کے اذکار کرنا، ہر طرح کے کلمات طیبات پڑھنا، جائے نماز پر بیٹھنا، جائے نماز کو چھونا، آیت کریمہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی منع نہیں ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا یعنی کہ بلا کراہت کیا ہے؟ بلا کراہت جو ہے وہ جائز بلکہ مستحب ہے کہ ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور ویسے بھی پڑھ لیں گے جب بھی حرج نہیں ہے، اور ان کے چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کو چھوا بھی جا سکتا ہے، چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے، ایسی عورت کا مسجد میں جانا حرام ہے۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، میری خود تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جب تراویح کے ایام ہوتے ہیں تو کیا ہوتی ہیں، اگر بچی نے نماز نہیں پڑھنی تو ماں بچی کو، چونکہ گھر میں اکیلے کیسے چھوڑے، ماں بچی کو بھی ساتھ لے کے آ کے مسجد کے کونے میں بٹھا دیتی ہے۔ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں جانا حرام ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچی نے خود نماز پڑھنی ہوتی ہے، اب ماں نے چونکہ بچی کو تراویح کے لیے مسجد میں لے کے جانا ہی جانا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، بچی کو لے جاتی ہے، خود اس نے نماز نہیں پڑھنی، وہ خود ایک کونے میں لا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بہت سخت حرام ہے۔ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، اس میں صرف پاک صاف لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کو پیریڈز کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں نہیں مسجد میں جانا چاہیے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں بھاگ بھاگ کے جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں آپ مسافرہ ہیں، راستے میں مسجد آ گئی ہے، نماز کا ٹائم ہے، گھر پہنچنے تک نماز نکل جائے گی، تب یہ جائز ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، لیکن گھروں سے اسپیشل تیار ہو کے مردوں کی طرح بھاگتے دوڑتے مسجد پہنچنا کہ جی مجھے مسجد میں سکون ملتا ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک اور ہر روز اب مسجد کے لیے نکلے گی تو کتنے مردوں کی اس کے اوپر نظر پڑے گی، اور جتنا زیادہ گھر کے اندر رہے بلا ضرورت باہر نہ نکلے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے افضل ہے، اچھا ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں بلا وجہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر چور یا درندے سے ڈر کر مسجد میں چلی گئی تو جائز ہے، یعنی کہ پیریڈز کے ایام تھے، نفاس کے ایام تھے، تو اب کوئی ایسا درندہ پیچھے پڑ گیا ہے تو جس جان کو خطرہ ہو گیا، ایسا چور ڈاکو یا کوئی ایسا کوئی پیچھے لگ گیا ہے دشمن کوئی، تو اس وقت جائز ہوگا۔ مگر اس وقت کیا ہے، وضو تو نہیں کر سکے گی تو تیمم تو کر لیتی ہے۔ اگر تیمم کے مسائل ہے کہ تیمم کتنا مختصر ہے، کتنا آسان ہے، وہ بھاگتے دوڑتے بھی تیزی سے تیمم کر لے گی، تو تیمم میں جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ عیدگاہ کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عیدگاہ جو جسے عیدگاہ کہا جاتا ہے، بڑا میدان، بڑا جیسے ہمارے اسکولوں میں ایسی جگہوں پہ جہاں بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں، کھلی جگہیں ہوتی ہیں، زیادہ پبلک آ سکتی ہے، جو عیدگاہ ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ اور مسجد میں عید کی نماز پڑھائی جا رہی ہے جامعہ مسجد میں تو وہاں پہ جانا ممنوع ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتی۔ تو ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے، لے سکتی، جیسے بھی کل حدیث مبارکہ پڑھی تھی ہم نے۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو ان کے لیے حرام ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف مسجد حرم کے باہر سے بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔
ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں ہے، اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے، یعنی کہ پورا سال آپ کے پاس پڑا ہے، نیکسٹ رمضان آنے تک آپ اپنے روزے جو ہیں آہستہ سا کر کے مکمل کر لیں جو آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں، قضا روزے ہیں۔ تو جب ایام آتے ہیں، جب سب لوگ نفل روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ اس وقت اپنے روزے قضا رکھ لیے جائیں۔ اور فرض کرو پورا سال ایسی صحت ہی نہیں رہی تھی، صحت نہیں تھی، بیماری پریشانی کوئی نہ کوئی ایسی ٹینشن بنی رہی کہ روزہ رکھنے کی نیت تھی کہ اپنے قضا روزے رکھ لیں، اگلا رمضان آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ یہ اگلا رمضان بھی گزار لیں، پھر آپ روزے رکھ لیں۔ آپ روزے کی قضا کرنے کے لیے زندگی بھر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس وقت موت آ جائے، جتنی جلدی ہو سکے اللہ پاک کا یہ قرض ہمارے ذمہ ہے، اس کو ادا کر لیا جائے۔ آگے دیکھ لیجئے کہ نماز کا آخری وقت ہو گیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی کہ حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا، اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اگرچہ اتنا تنگ وقت ہو گیا ہو کہ اس نماز کی گنجائش ہی نہ ہو تو پھر نماز معاف ہوگی۔ نماز پڑھتے میں حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز معاف ہے، البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کی قضا واجب ہے۔ اگر نفل نماز شروع کی، ایک دم سے پیریڈز ہو گئے تو اب اس کی قضا واجب ہے۔ ہاں فرض نماز شروع کی، پیریڈز ہو گئے تو اب اس کے بعد میں قضا نہیں ہے، یہ معاف ہے۔ نفل نماز معاف نہیں ہے شروع کی، ایسے ہی نفل روزے کا بھی حکم ہے کہ نفل روزہ آپ نے رکھا، آپ کو پیریڈز ہو گئے تو آپ کیا ہے، اس کی قضا لازم ہے۔ نہ رکھیں تو الگ بات ہے، کوئی اس پہ گناہ گار نہیں ہوتے۔ اگر نفل روزہ رکھا ہے، حیض آ گئے یا نفاس کا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف اور دیگر وظائف پڑھ لیا کریں جتنی دیر تک نماز پڑھا کرتی تھی، تاکہ یہ عادت رہے حیض و نفاس کے دنوں میں۔ حیض والی کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو روزے رکھے اور وضو کر کے نماز پڑھے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عورت بچی کو حیض آئے یا عورت کو حیض آئے لیکن وہ 3 دن سے کم تھے، 3 دن سے کم تھے، 3 دن 3 راتیں پوری نہیں ہوئی تھی، کم تھے، تو اس میں صرف وضو کرنا ہوتا ہے، نمازیں شروع کر دے، اس میں غسل نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ ویسے کرنا چاہتی ہے تو کر لے، لیکن شریعت مطہرہ حکم نہیں دیتی کہ وہ غسل کرے 3 دن سے 3 راتوں سے کم اگر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر 15 دن کے اندر خون آیا تو اب نہائے اور عادت کے دن نکال کر باقی دنوں کی قضا پڑھے، یعنی کہ 3 دن 3 راتیں آ کر بند ہو گیا، اس سے نمازیں شروع کرنے کا حکم ہے، نہیں آ گیا، نمازیں پڑھ رہی ہے۔ اب اگر آ جاتا ہے 15 دن کے اندر تو آپ اپنی عادت کے ایام نکالے گی، باقی دنوں میں وہ نمازیں پڑھے گی۔ جس کو عادت نہیں وہ 10 دن کے بعد نمازیں قضا کرے۔ ہاں اگر عادت کے دنوں کے بعد یا بے عادت والی نے 10 دن کے بعد غسل کر لیا تھا تو ان دونوں کی نمازیں ہو گئیں، قضا کی حاجت نہیں ہے، اور عادت کے دنوں سے پہلے کے روزوں کی قضا کرے اور بعد کے روزے ہر حال میں ہو گئے۔ جس عورت کو 3 دن رات کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔ عادت کے دنوں سے خون متجاوز ہو گیا تو حیض میں سے 10 دن اور نفاس میں 40 دن تک انتظار کرے۔ اگر اس مدت کے اندر بند ہو گیا تو اب سے نہا دھو کر نماز پڑھے، اور جو اس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو نہائے اور عادت کے بعد باقی دنوں کی قضا کرے۔ حیض یا نفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو آخر وقت مستحب تک انتظار کر کے نہا کر نماز پڑھے، اور جو عادت کے دن پورے ہو چکے تو انتظار کی کچھ بھی حاجت نہیں ہے، فوراً غسل کرے اور نماز پڑھے۔ حیض پورے 10 دن پر اور نفاس ہے پورے 40 دن پر ختم ہوا اور نماز کے وقت میں اگر اتنا بھی باقی ہو کہ اللہ اکبر کا لفظ کہے تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو گئی۔ اتنا شارٹ ٹائم کہ حیض یا نفاس کے دن شروع ہو گئے، اس کا ٹائم شروع ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ اس لیے جب بھی بچے کی پیدائش ہو اس وقت فوراً ٹائم دیکھنا چاہیے کہ بچے کی پیدائش کتنے بج کے کتنے منٹ پر ہوئی ہے، کیونکہ نفاس شروع ہوا ہے۔ اس طریقے سے جب پیریڈ شروع ہوں فوراً ٹائم نوٹ کرنا چاہیے، بھولنے کی عادت ہے تو لکھ لینا چاہیے
کہیں بھی کیلنڈر پہ مارک کر لینا چاہیے، اوپر لکھ دینا چاہیے کہ یہ تاریخ ہے میری اور مجھے اتنے بج کر اتنے منٹ پر مجھے پیریڈ شروع ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اپنی بچیوں کو بھی عادت بنائیں، ان کا بھی یہ شمار کرنے کی عادت بنائیں، ان کو بتائیں کہ جب وہ اس ڈیٹ اور اس ٹائم کے حساب سے ایام پورے ہوں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اگر غسل فرض ہو گیا تو فوراً نہائے، جو نماز ہے قضا ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم آخری وقت آ گیا ہے، اتنا بھی ٹائم اگر مل جائے کہ وہ اللہ اکبر کہہ لے تو اس کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا نہا کر اس کی قضا پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے کم میں بند ہوا اور اتنا وقت ہے کہ جلدی سے نہا کر اور کپڑے پہن کر ایک بار اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو فرض ہو گئی، قضا کرے ورنہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کرتی ہے نا کہ خیر نہانا تو ہے ہی، یہ بھی کام نپٹا لیں وہ بھی کام نپٹا لیں، یہاں صفائی کر لیں وہاں، شیطان اور زیادہ الجھا دیتا ہے، ارے تم نے تو فلاں کام بھی کرنا ہے، تم نے تو فلاں کام بھی کرنا ہے، تم ہیئر ڈائی کر لو، مہندی لگا لو، اب برتن صاف کر لو، کپڑے دھو لو، صفائیاں کر لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ نماز نہیں جانی چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر یعنی کہ وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے، نفاس ہے یا حیض ہے، ٹائم پورا ہو چکا ہے، فوراً غسل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جس گھر میں جنبی عورت یا مرد ہوتا ہے تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب سے اس کا پاکی جو ہے شروع ہو جاتی ہے، ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو پل پل وہ گناہ گار ہوتی ہے اگر وہ ناپاک رہے گی۔ تو اگر اس نے فرض کرے ظہر کی نماز کی ٹائم وہ پاک ہو گئی تھی، اب وہ عصر کی نماز تک کا ٹائم گزار رہی ہے، عصر کی نماز اس کی جو ہے وہ چلی گئی تو یہ گناہ گار ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ ظہر کے ٹائم پاک ہوئی ہے، تیزی کے ساتھ نہائے، غسل کرے، سارے کام چھوڑ دے، اللہ پاک کا حکم ہے تو پاک ہو گئی ہے، فوراً سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھ، ظہر کی نماز سے اوپر فرض ہو چکی ہے، پڑھ، آخری وقت تک پڑھ، اللہ اکبر کیوں نہ کہہ سکے۔ تو لہٰذا نماز جو ہے یہ فرض ہے، اس کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر پورے 10 دن پر پاک ہوئی اور اتنا وقت رات کا باقی نہیں کہ ایک بار اللہ اکبر کہہ لے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے، اور جو کم میں پاک ہوئی اور اتنا وقت ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو روزہ فرض ہے۔ اگر نہا لے تو بہتر ہے، ورنہ بے نہائے نیت کر لے اور صبح کو نہانے اور نہا لے، اور جو اتنا وقت بھی نہیں تو اس دن کا روزہ فرض نہیں ہوا۔ البتہ روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے، کوئی بات ایسی جو روزے کے خلاف ہو، مثلا کھانا پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رات کو کسی پہر میں پاک ہوئی ہے، اب سحری بھی اس کو بنانی ہے، سحری بھی بنانی ہے، اگرچہ ہم بستری کی ہے، اگرچہ حیض تھا، حیض کا معاملہ ہے یا نفاس کا معاملہ ہے یا ہم بستری کی ہے، غسل فرض ہوا ہے کسی بھی طریقے سے، اب روزے بھی ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، سحری بھی اس عورت نے بنانی ہے، اکیلی ہے، تو کیا کرے گی، وضو کر کے سحری بنائے گی، نیت کر لے گی، روزہ رکھ لے گی، کھانا کھا لے گی، صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز قضا نہ ہو اس کی، وہ کیا کرے گی، غسل کر لے گی اور فجر کی نماز ادا کر لے گی۔ روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے، فرض تھا تو قضا فرض ہے، اگر نفل تھا تو قضا واجب ہے، ٹھیک ہے، نفل روزے کی اگر رکھا تھا تو حیض یا نفاس شروع ہوا تو اب روزہ جاتا رہا، اس کی قضا جو ہے نفل کی واجب ہے اور فرض کی فرض ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت بھی حرام ہوتا ہے، اور آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ کوئی تلاوت کر رہا تھا یا آپ تلاوت سن رہے تھے، آیت سجدہ آئی، آپ حالت نفاس میں تھے، حالت حیض میں تھے، دونوں حالتوں میں آپ کے اوپر سجدہ تلاوت نہیں ہوگا۔ جو پاک لوگ ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے۔ سوتے وقت پاک تھی اور صبح سو کر اٹھی تو اثر حیض کا دیکھا تو اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو پاک ہونے پر اس کی قضا فرض ہے، ٹھیک ہے، صبح کا سو رہی تھی یعنی کہ تو اس وقت تو پاک تھی، جب صبح سو کر اٹھی تو اثر تھا حیض کا، اس وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جس وقت اٹھی ہے نا اس وقت حیض کا حکم ہے۔ عشاء کی نماز اگر نہیں پڑھی تھی تو پاک ہونے پر اس کی قضا فرض ہوگی، یہ نہیں کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئی تھی، صبح اٹھی تو حیض ہوا تھا، اب جب صبح اس نے دیکھا ہے وہ ٹائم شمار کیا جائے گا۔ رات اس نے چونکہ فرض عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، بدنصیب ہے وہ جو عشاء کی نماز نہ پڑھے، تو وہ کیا ہے کہ اس کی اس کی قضا کرنی ہوگی۔ حیض والی سو کر اٹھی اور گدی پر کوئی نشان حیض کا نہیں تو رات ہی سے پاک ہے، نہا کر عشاء کی نماز پڑھے۔ ہم بستری یعنی جماع اس حالت میں حرام ہے، پیریڈز کے ایام میں ہم بستری کرنا بالکل حرام ہوتا ہے۔ ہاں، جس عورت کے 10 دن 10 راتیں گزر گئیں، اب اس کے لیے بغیر غسل کیے بھی جو ہم بستری کرنا وہ جائز ہوتا ہے۔ 10 دن 10 راتیں اگر پیریڈز کی گزر گئی ہیں عورت کے، اب اس نے غسل کرنا ہے، اب صرف وہ وضو کر لے، جیسے ہم نماز کا وضو کرتے ہیں، وضو کر کے اب اپنے وہ شوہر کے ساتھ ہم بستری قائم کر سکتی ہے۔
اس کے لیے جائز ہے۔ 10 دن سے کم کے ایام ہوں، بعض عورتیں سوچ لیتی ہیں کہ پیریڈس تو ہوئے ہیں، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، یا شوہر کہہ دیتا ہے، ایسے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے، اپنی عادت کے دنوں میں 5 دن ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، 9 دن ہے، کم میں پاک ہوئی ہے، تو اب ہم بستری نہیں کر سکتی جب تک غسل نہ کر لے اور ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے، ایک نماز ادا نہ کر لے، تب تک وہ شوہر سے ہم بستری نہیں کر سکتی۔ اور اگر پیریڈز کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں ہم بستری کرے گی تو یہ کرنا حرام ہوگا، جیسے کل بتایا تھا کہ 1 دینار صدقہ کرنا ہوگا اور استغفار بھی کرنی ہوگی، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسی حالت میں جماع جائز جاننا کفر ہے، ٹھیک ہے، کل بھی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھا تھا، جماع جاننا یعنی کہ جمع ہونا، آپس میں ہم بستری کرنا، یہ جاننا یہ کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہ گار ہو، اس پر توبہ فرض ہے، اور آمد کے زمانے میں کیا تو 1 دینار، اور قریب ختم سے کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب عمل ہے۔ پیریڈز ختم ہونے والے تھے، آخری ایام چل رہے تھے، بلیڈنگ کا وہ فلو نہیں تھا جو ہوتا ہے، اب اس میں کیا تو نصف جو دینار ہے وہ صدقہ خیرات کرنا مستحب ہے، اور اگر یعنی کہ شروعات میں کیا، ختم کرنے اس وقت میں کیا تو اس میں 1 دینار ہے۔ میرے خیال میں بحث بہت زیادہ ہو گیا، باب بھی تو کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل اس پہ بات کریں گے، اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں اپنی جو بھی زندگی ہے، زندگی کے ایام ہیں، ماہ و سال ہیں، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر، دین متین پر ہمیں من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔